बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन इकराम, नेमत इफ्तार की ये खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं आप बराह रास्त ARYQTV के लाहौर स्टूडियो से, और कुरान और इस्लाम का ये खुसूसी सेगमेंट लेकर आपका मेज़बान डॉक्टर सरवर हुसैन हाजिर खिदमत है। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और आज भी हम के चंद अशार और जुमातुल मुबारक का ये अल्लाह ने दिन हमें अता फ़रमाया। तीसरा जुमा है ये रमज़ानुल मुबारक का, और कितनी तेज़ी से वक्त जो है वो गुज़रा है जिसका बिल्कुल एहसास ही नहीं हो पा रहा। और जुम्मे का दिन ख़ास तौर पे दरूद पाक के हवाले से, ज़िक्र व अज़कार के हवाले से, तस्बीह के हवाले से ज़्यादा कहा जाता है कि इस दिन दरूद पाक बराह रास्त हुज़ूर की खिदमत में पहुँचता है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि उसको पढ़ें। और ये दूसरा अशरा भी उसका निस्फ़ भी गुज़र चुका है, और अब ये तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ वक्त है। और कहते हैं कि जब 10 रमज़ान मुबारक का पहला अशरा जब ख़त्म हो जाता है तो फिर वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रता है, और बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है। और अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह का विर्द जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विर्द ज़ुबान रहना चाहिए। हम के ये अशार देखिए कि सुबह तायर जो चहचहाते हैं, सुबह तायर जो चहचहाते हैं, तेरी तस्बीह गुनगुनाते हैं। ए खुदा तुझसे अर्ज़ करते हुए, ए खुदा तुझसे अर्ज़ करते हुए, अश्क आवाज़ बनते जाते हैं, अश्क आवाज़ बनते जाते हैं। अर्श के आखिरी किनारों तक, अर्श के आखिरी किनारों तक परचमे हम लहलहाते हैं। और विर्द होता है अस-समद जिनका, विर्द होता है अस-समद जिनका, नाज दुनिया के कब उठाते हैं, नाज दुनिया के कब उठाते हैं। मांद पड़ते हैं सब सुखन के फूल जब गुले हमद खिलखिलाते हैं, जब गुले हमद खिलखिलाते हैं। उनके मरकद में रोशनी होगी मशले जिक्र जो जलाते हैं। आओ सरवर के हुजराए जां में बंदगी का दिया जलाते हैं, तेरी तस्बीह गुनगुनाते हैं। नाज़रीन इकराम, आइए मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। आज मेरी खुशबख्ती है कि डॉक्टरेट के ऐलान के बाद पहली बार उस्ताद गिरामी जिनकी क़यादत में और जिनकी सरपरस्ती में, जिनकी निगरानी में मेरा ये तहकीकी काम मुकम्मल हुआ और मुझे डिग्री अता हुई, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद सर। बहुत शुक्रिया, ये आपकी मुबारकबाद देता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। जनाब कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब हमारे बहुत ही मोतबर, बहुत ही मोहतरम मेहमान और ARYQTV के मेज़बान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको भी। हाफिज़ गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, और हुज़ूर फ़ैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से सब लोग इनको जानते हैं, और आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। उनसे गुजारिश है कि बिस्मिल्लाह कलाम अता फरमाए। दरूद अर्ज़ तुझ पर नबी के नवासे, सलाम अर्ज़ तुझे पर अनेज़े सवारा, हुसैन बिन हैदर ज़ारा के पाले। जिंदाबाद तेरा दो आलम में नारा, दरूद अर्ज़ तुझ पर नबी के नवासे। अमीरों के दाता गुलामों के आका, दीवानों के मौला, शहीदों में आला, तेरे बाज शोहदा जो हैं ता क़यामत, तेरे बाज शोहदा जो हैं ता क़यामत। वो शोहदा की मंज़िल
ہے تیرا دوارا، درو درز تجھ پر نبی کے نواسے، کسی سے بھی ایسی سخاوت نہ ہوگی، کسی سے بھی ایسی تلاوت نہ ہوگی، بہت آئے کاری اور آتے رہیں گے، بہت آئے کاری اور آتے رہیں گے، مگر نہ سنائیں گے نیزے پہ پارا، درو درز تجھ پر نبی کے نواسے، جو نانا سے وعدہ ہے تو نے نبھایا، کسی نے بھی ایسا نہیں کر دکھایا، اگر تو نہ ہوتا کبھی نہ سنورتا، جو الجھا ہوا دین تو نے سنوارا، درو درز تجھ پر نبی کے نواسے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، سلامت رہیں حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سر، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن اور فلسفہ حیات ہمارا موضوع ہے، اور زندگی کی حقیقت اور اس کا فلسفہ قرآن حکیم بیان کرتا ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر سرور صاحب، بہت شکریہ۔ میں عرض کروں گا کہ آج مجھے تھوڑی سی اجازت دی جائے کہ موضوع پر باقاعدہ گفتگو سے پہلے آپ کو مبارکباد دینے کے بعد میں خاص طور پر ARYQ TV کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ، اور اس کے بعد پوری دنیا کے ناظرین کو، سامعین کو اس وقت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج میرا تراشا ہوا پھول الحمدللہ، ایسی مہک دے رہا ہے کہ جس سے پوری دنیا معطر ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ، اور یہ ایک ایسی روشنی بنا ہے سرور حسین PhD کرنے کے بعد کہ جس سے پورا عالم منور ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، سرور حسین نقشبندی ڈاکٹریٹ کرنے سے پہلے بھی ایک نعت کے میدان میں، نعت کی کہکشاں میں، آسمان نعت پر ایک درخشندہ ستارہ تھا جو چمک رہا تھا، اور اس کی اپنی روشنی ایسی تھی کہ سب کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر بننے کے بعد، PhD کرنے کے بعد، ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی جو ہیں اب پوری دنیا میں نعت کی کہکشاں میں ایک مستند استعارہ ہی نہیں بلکہ ایک مستند حوالہ بن گئے ہیں، جزاکم اللہ۔ تاریخ کا حوالہ بن گئے ہیں۔ اور ناظرین کرام، ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کا جو PhD کا موضوع تھا تحقیق کا، وہ یہ تھا کہ نعت کی حدود و قیود ہونی چاہیے۔ ٹھیک، نہ تو نعت اس انداز میں ہونی چاہیے کہ وہ صفات باری تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو چھونے لگے، اور نہ ہی نعت کے الفاظ اس طرح کے ہونے چاہیے کہ وہ شان رسالت یا مقام رسالت میں کمی کر دیں۔ تو ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی نے الحمدللہ پوری دنیا کے نعت خوانوں کو اور نعت گو شعراء کو ایک فریم ورک دیا ہے کہ اس دائرے میں رہ کے جو نعت کہی جائے گی وہی نعت ہوگی، وہی شان رسالت ہوگی اور وہی مقام رسالت ہوگا۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ آج ڈاکٹر سرور حسین نعت کے میدان میں پوری دنیا میں ایک مستند حیثیت رکھتے ہیں، ایک اتھارٹی بن گئے ہیں۔ ان کو کنسلٹ کیا جائے گا کہ نعت کیسے کہی جائے، ان کو کنسلٹ کیا جائے گا، ان کو ڈھونڈا جائے گا، ان کا حوالہ دیا جائے گا، ان کو پڑھا جائے گا، ان کو پڑھایا جائے گا، ان کو خریدا جائے گا۔ یہ بہت بڑا ماشاءاللہ میرے ہاتھوں کا تراشا ہوا پھول ہے۔ اور ناظرین کرام، میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی بہت بڑے مفسر قرآن تھے۔ جب انہوں نے اپنی تفسیر مکمل کی تو اپنے استاد گرامی کے نام وہ تفسیر کی،
جس کو آج دنیا تفسیر مظہری کے نام سے جانتی ہے. سبحان اللہ. ان کے استاد گرامی مولانا مظہر جانے جانا تھے، اور جب شاگرد نے اپنی تفسیر اپنے استاد کے نام کی تو استاد نے بھی کیا کمپلیمنٹ دیے. انہوں نے کہا سرور صاحب، قاضی صاحب، جی سر، جی سر، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے شیخ اور استاد مولانا مظہر جانے جانا نے کہا کہ روز محشر اللہ کی عدالت جب لگے گی اور جب میں حاضر ہوں گا اور اللہ نے اگر مجھ سے پوچھا کہ مظہر آج اپنی بخشش کے لیے کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا الہ العالمین قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو لایا ہوں. اور آج میں پوری ذمہ داری سے الحمدللہ پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر روز محشر اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ اپنی بخشش کے لیے کیا لائے ہو، تو میں سرور حسین نقشبندی جیسے شاگردوں کو آگے کر دوں گا الہ العالمین یہ لایا ہوں، یہ میری بخشش کا سامان ہے. اگر ان کا کام مقبول ہے تو میں ان کا استاد ہوں. تو ناظرین کرام، آج سرور حسین نقشبندی سے جو چاہتا ہے ان سے فیض حاصل کرے، یہ میری ذمہ داری کے ساتھ دعوت ہے آپ کو. سر بہت اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. کیا بات ہے، سبحان میں اللہ. سمجھتا ہوں سر بہت شکریہ آپ سرور کی صاحب، یہ الفاظ ابھی کم ہیں جی آپ کے لیے. آپ میرے وہ شاگرد ہیں جس پہ میرا پورا کیریئر ناز کرتا ہے. بہت نوازش سر، بہت شکریہ سر. اور میں چاہتا ہوں کہ سوال کا جواب کیونکہ میں نے وقت لے لیا ہے، جی بالکل قاری صاحب سے شروع کر دیا. میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی. آپ رمضان مبارک میں آج پہلے دن تشریف لائے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور قاری صاحب، قرآن کی روشنی میں جو انسانی زندگی کی حقیقت اور اس کا فلسفہ جو قرآن بیان کرتا ہے، اس حوالے سے بسم اللہ عطا فرمائیے. بہت شکریہ. میں سب سے پہلے استاد محترم جلوہ فرما ہے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور معلم اور متعلم دونوں کو. جی الحمدللہ. ماشاءاللہ اس وقت میرے لیے یہ فخر ہے کہ 3 ڈاکٹروں کے بیچ میں بیٹھا ہوں. بہت بڑا اعزاز ہے، شرف ہے، اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. بسم اللہ. اور ساری زندگی آپ نے، میں جس طرح کی استاد محترم فرما رہے تھے کہ آپ نے اس فیلڈ میں کام کیا ہے کہ جو تلوار پہ چلنے والا ہے، کہ اگر تھوڑا سا ادھر ہوا تو الوہیت کی طرف نہ چلا جائے، ادھر ہوا تو رسالت کی طرف. الحمدللہ. کمی بیشی جو قبلہ نے فرمائی ہے، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. تو مقصد حیات کے حوالے سے خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے حضرت انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، جو موت عطا فرمائی ہے، فرمایا ہم نے اس لیے عطا کی ہے تاکہ ہم دیکھیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے. خالق کائنات نے انسان کو جو زندگی دی ہے ایسے نہیں دی، یہ اب سے نہیں ہے، بلکہ رب کائنات نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، اسے جو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج عطا کیا ہے، لَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ أَحْسَنَ فِي تَقْوِيمٍ کا حسن عطا کیا ہے، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ کا جو نور عطا فرمایا ہے، وہ رب کائنات نے اس لیے فرمایا ہے کہ تاکہ یہ میری عبادت کرے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو فرمایا کہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے اسے بیکار پیدا کر دیا ہے. فرمایا رب کائنات نے حضرت انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور لیعبدون کے حوالے سے امام رازی نے جو بات کی، فرمایا یہ اللہ کی محبت بھی اس کے اندر ہے اور مخلوق خدا کی محبت بھی اس کے اندر سبحان ہے. اللہ. یعنی اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق سے بھی پیار ہے، اور اللہ کی مخلوق سے جو پیار ہے وہ اتنا معتبر ہے کہ رب کائنات فرماتے ہیں کل قیامت کے روز اگر میری بندگی میں کہیں کمی کجی رہ گئی تو میں کریم ہوں، میں معاف بھی فرما سکتا ہوں، لیکن میری مخلوق کے ساتھ اگر کمی کجی کرے گا تو اس کی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا. اب دیکھیں رب کائنات نے سورہ وتین میں بھی فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. فرمایا کہ رب کائنات نے اس کو عمل صالح کے لیے بنایا ہے. اگر یہ عمل صالح نہیں کرتا تو فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، فرمایا کہ پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. لیکن رب کائنات نے زندگی ان کو بھی عطا فرمائی ہے، اور جناب موت انہیں بھی عطا کرے گا رب کائنات. لیکن انسان کی زندگی میں اور حیوان کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے کہ رب کائنات نے اس کو اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، اور رب کائنات نے جس کو حیات عطا فرمائی ہے، رب کائنات فرماتے ہیں ہم آزمانا چاہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا ہم انہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، مختلف ذریعے سے آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی ثمرات چھین لیں گے. فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. فرمایا کہ یہ حضرت انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے اسے ایسے بنا دیا ہے
کہ انہیں ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور اسے آزمائیں گے نہیں؟ تو فرمایا ہم نے حضرت انسان کو بنایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھیں ان میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن اور فلسفہ حیات، ناظرین کرام، ہمارا موضوع ہے۔ بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ انسان اپنے بلند تر مقصد حیات کو چھوڑ کر بہت چھوٹی چھوٹی ادنا چیزوں کے پیچھے اپنی زندگی کی تمام تر توانائیاں صرف کر دیتا ہے؟ اس کی وجہ دراصل کیا ہے؟ قرآن اس کو کیا زندگی کا کون سا فلسفہ دیتا ہے، کون سا روڈ میپ دیتا ہے، اور یہ کس راستے پہ چل رہا ہے اور کیوں چل رہا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور فلسفہ حیات، آج ہمارا موضوع ہے قرآن اور اسلام کے اندر۔ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب ہمارے سے تشریف فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، فلسفہ حیات بہت بڑا موضوع ہے اور اس کی بہت سی جہات ہیں، بہت سارے اس کے پہلو ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان بہت بڑے مقاصد کو چھوڑ کر، اللہ کی رضا کو، اس کی بندگی کو، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے مقاصد کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے مقاصد میں اپنی توانائیاں صرف کر دیتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ایک مبارکباد کی بھی یہ نشست بن گئی ہے، بہت شکریہ سر، خراج تحسین استاد کو بے شک، اور استاد الاساتذہ کو، بے شک، اور پھر جناب کو، مہربانی۔ اور جس طرح انہوں نے اظہار تفاخر کیا، اللہ کرے یہ بھرم اسی طرح قائم رہے اور آپ کے وجود کو اور علم کو اللہ تعالیٰ نفع بخش بنائے، جو ان کی امیدیں ہیں اور ہماری امیدیں ہیں۔ دیکھیں، انسان کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو سورہ 3 میں دونوں پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ جی، 4 قسمیں اٹھائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم یہاں رک جاتے ہیں، آگے بھی ہے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان دوراہے پر ہے کہ ایک قدم آگے بڑھائے تو رش کے ملائک بنتا ہے، اور ایک قدم پیچھے ہٹے تو جانوروں سے بدتر، اولئک کل انعام بل ہم اضل والی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ تو عالی مقاصد کو یہ کیسے پیش نظر رکھ سکتا ہے؟ ایک تو اسے عہد الست یاد کرانا چاہیے، صحیح، تذکیر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ دوسرا، اس کا جو منصب ہے وہ اتنا بڑا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والا، کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، فابین ان یحملنھا، اس امانت کے بوجھ کو، ذمہ داری کو اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا، ہاتھ کھڑے کر دیے۔ واشفقن منھا، اور ڈر گئے، ٹھیک ہے۔ وحملھا الانسان، کمال بے نیازی سے انسان نے اسے اٹھا لیا، اور اللہ نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا۔ صحیح، تو یہ بات بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ انسان نے کیوں اٹھایا، ٹھیک، کیونکہ باقی جتنی بھی چیزیں تھیں، آسمان، زمین، پہاڑ، ان کی نظر امانت کے بوجھ پر تھی، صحیح، اور حضرت انسان کی نظر جو ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر تھی۔ کیا بات، تو حکم یہ باری تعالیٰ، حکم باری تعالیٰ پر تھی۔ اس کا مطلب ہے جو ذات کہہ رہی ہے تو وہ اٹھانے کی ہمت بھی دے گی۔ صحیح، اس لیے اللہ نے توصیف کی کہ انسان جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو انہ کان ظلوما جہولا، تو وہ پھر اپنے نفس پر جبر کرتا ہے، کیا بات، اور اسے جہول کا معنی اسے کسی کی خبر نہیں ہوتی۔ پھر صحیح، صحیح، انہیں دیکھا، تصدق کر دیا دل، کسی کو کیا، میری آنکھیں میرا دل۔ واہ تو واہ، یہ پہلو بڑا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ علامہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ سختیاں کرتا ہوں دل پہ، غیر سے غافل ہوں میں، واہ، سختیاں کرتا ہوں دل پہ، غیر سے غافل ہوں میں، ہائے کیا اچھی کہی، ظالم ہوں میں، جاہل ہوں میں۔ کیا بات، تو یہ حضرت انسان کا کمال ہے، وہ اپنے نفس پر جبر کرتا ہے۔ جب اللہ کا ہوتا ہے تو پھر اسی کا ہوتا ہے، ٹھیک، اور جب اسی کو جانتا ہے، اسی کو مانتا ہے تو پھر اسی کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس فلسفہ کو اور اس حقیقت کو انسان کے ذہن میں ڈالا جائے۔ صحیح، جب اس کے ذہن میں ڈالیں گے تو یقیناً رب کے ساتھ جو محبت کا وارفتگی والا تعلق ہے وہ اس کے قلب و ذہن میں سرایت کر جائے گا، ٹھیک، اور وہ چھوٹے مقاصد کو پھر چھوڑ کے عالی مقاصد کے لیے صحیح، محو سفر ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، ہم ابتدائی گفتگو جو ہے وہ آپ کی محبت کی نظر ہو گئی، تو میں چاہتا ہوں کہ فلسفہ حیات کے متعلق آپ کچھ ابتدائی طور پہ ارشاد فرمائیں کہ اس کو کس طرح سے ہم بڑے کینوس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سرور صاحب، قاری صاحب نے بڑا خوبصورت اس کا آغاز کیا تھا کہ قرآن کریم کی بیشتر صورتوں میں، بیشتر آیات میں اللہ رب العزت نے
انسان کو یہ بابت کرایا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَهْوٌ اور وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ لوگوں یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، اس کی چمک دمک یہ تو ایک کھیل تماشا ہے. ٹھیک. اور کھیل تماشا کیوں کہا ہے کہ کھیل تماشا الٹیمیٹ ختم ہو جاتا ہے. صحیح. کھیل تماشا دائمی نہیں ہوتا، وقتی طور پہ ہوتا ہے. کھیلا ختم ہو گیا، تماشا شروع ہوا ختم ہو گیا. اسی طرح یہ دنیا یہ آغاز ہے اور پھر اس کا انجام ہے اور ختم ہو جائے گی. کھیل تماشا ہے. اصل دار آخرہ ہے جو الٹیمیٹ زندگی ہے. الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کا آغاز ہے، کلام اللہ کا آغاز ہے. ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم جب ترجمہ کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. عالمین کیا ہیں؟ سب سے پہلا جس کی طرف ڈاکٹر سعیدی صاحب نے بھی اشارہ کیا، پہلا عالم جو ہے وہ عالم ارواح ہے، جہاں انسان کی روحیں ہیں تھیں، اور جو دنیا میں لوگ آ گئے ان کو جسم کا لباس پہنا کر روحوں کو اس میں داخل کر دیا گیا. اور دوسرا عالم عالم دنیا ہے، پھر عالم برزخ ہے، پھر عالم حشر ہے، پھر عالم انجام ہے. ٹھیک. تو یہ تمام عوالم ہیں جن کا اللہ رب ہے. تو انسان کا جو سفر شروع ہوا ہے وہ عالم ارواح سے شروع ہوا ہے، اب عالم دنیا ہے، ابھی سفر باقی ہے. 3 عوالم سے ابھی واسطہ پڑھنا ہے. صحیح. اس کو غور کرنا چاہیے انسان کو. اور کھیل تماشا وہ صرف دنیاوی چمک دمک میں کھو گیا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کیا ہو گیا، تو بھول بیٹھا، تو کس مغالطے میں پڑ گیا ہے کہ دنیا میں پڑ گیا. اصل تمہارا مقصد کیا تھا جس کی طرف قاری صاحب نے بھی اشارہ کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب عبادت نماز روزہ نہیں ہے. عبادت سے مراد نماز روزہ صرف نہیں ہے، بلکہ میں تو یہاں تک ڈاکٹر صاحب عرض کیا کرتا ہوں کہ نماز روزہ تو عبادت کے طریقے ہیں. اصل عبادت کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے سامنے اپنی سبمیشن ہے. بالکل صحیح. اپنے آپ کو گرا دینا ہے، اس کی بات کو مان لینا ہے. اس کو ماننا میں کہا کرتا ہوں ایمان ہے، اس کی مان لینا عبادت ہے. تو زندگی کے ہر لمحے میں مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے اور کیسے چاہتا ہے اس طرح اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، اس کی بات مان لینا، یہ عبادت ہے. اور باقی یہ جو ہم نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کرتے ہیں یہ عبادت کے طریقے ہیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرنے کے. اس نے طریقہ بتایا، پہلے ایسے کرنا ہے، پھر ہاتھ باندھنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے. یہ تو اس کی عبادت کے طریقے ہیں. تو اصل تو یہ ہے کہ اس ذات کو پہچان کر اس کی مرضی کو جاننا کہ وہ مجھ سے میرا مالک کیا چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. اچھا قاری صاحب، ایک کشمکش ہے انسان کی زندگی میں، اور جب ہم اوورآل زندگی کی بات کر رہے ہیں تو انسان جو ہے وہ مادی چیزوں کی طرف اس کی کشش زیادہ ہے، اس کی طرف اس کا میلان زیادہ ہے. لیکن اگر مقصد حیات کی بات کریں تو رضا الہی کا حصول ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے پیش نظر رہنی چاہیے، اس کی خوشنودی اس کے پیش نظر رہنی چاہیے. یعنی اس کا مقصود و منتہا روحانیت سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس کی جو توجہ اور کشش ہے وہ مادی چیزوں کی طرف ہے. اس کشمکش کو کیسے آپ دیکھتے ہیں، کیسے بیان کرتے ہیں؟ الحمدللہ جس طرح قبلہ ڈاکٹر سعیدی صاحب میرے وہ بھی استاد ہیں، اور قبلہ استادوں کے استاد قبلہ ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب بھی جلوہ فرما ہے. انہوں نے بڑی خوبصورت مقصد حیات کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. اصل میں سرور بھائی قبلہ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ انسان مادیت کی طرف جاتا ہے. سرکاری اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر دنیا کی محبت ہے، دنیا کی مال کی محبت ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ، عورتوں کی محبت ہے، مال و زر کی محبت ہے، سونے چاندی کی محبت ہے. سرکار دو عالم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ، اس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے اور وہ مردہ پڑا ہوا تھا، بدبودار ہے. کریم آقا علیہ السلام وہاں سے گزرے تو کریم آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اسے کون خریدے گا؟ یا رسول اللہ یہ تو ویسے بھی کان کٹا اور مردہ ہے، اسے کون خریدے گا؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا جو ہے نا، دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں اس سے بھی بدتر ہے. اللہ اکبر. فرمایا اگر اللہ کی بارگاہ میں اگر دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی، اس مادیت کی کوئی بھی اہمیت ہوتی، تو رب کائنات مکھی کے پر کے برابر بھی کافر کو دنیا نہ عطا فرماتا. ٹھیک. تو روحانیت جو ہے نا، روحانیت یہ اصل ہے.
اور روحانیت کب ملتی ہے؟ کہ جب بندہ اس راستے پر گامزن ہوتا ہے، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب اللہ کی بارگاہ میں چلتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو اللہ پاک روحانیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب وہ نفس مطمئنہ راضیۃ مرضیہ ان نفسوں پر وہ فائز ہوتا ہے، ان مقام پہ فائز ہوتا ہے، تو پھر رب کائنات اس کے لیے روحانیت کے دروازے کھولتا ہے۔ اور روحانیت کے دروازے پھر کیا ہے کہ بندہ بیٹھا ممبر پہ ہوتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی پھر روحانیت ملی؟ فرمایا کہ یا ساریۃ الجبل، بیٹھے مدینہ پاک میں ہے، تو حضرت ساریہ سینکڑوں میل دور جناب وہ جنگ میں ہے، تو آپ نے وہیں سے اشارہ فرمایا کہ اپنے پیچھے دیکھ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے۔ تو روحانیت سے مراد کرامات ہیں، معجزات ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کرامات روحانیت ہو تو بندے کو روحانیت ملتی ہے۔ اگر وہ قرآن اور حدیث پہ سنت پہ عمل کرے تو روحانیت عطا ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کی اجازت صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، سرکار دو عالم جلوہ فرما ہے، اور حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن جموع سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک شخص آیا، سرکار دو عالم نے فرمایا آنے والا جنتی آ رہا ہے۔ 3 دفعہ وہ شخص آیا، تینوں دفعہ سرکار نے فرمایا وہ جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں چیک تو کروں یہ عمل کون سا کرتا ہے، یہ اتنی روحانیت اس کے پاس کہاں سے آ گئی کہ روز ہی جنت لے جاتا ہے؟ تو جناب 3 دن اس کے گھر میں رکھا، وہی معمول ہے، نماز کے نہ کچھ زیادہ لمبی چوڑی باتیں ہیں، حالانکہ وہ جو صحابی تھے وہ 1 تہائی قرآن پڑھتے تھے۔ تو جناب انہوں نے پوچھا جی آپ کرتے کیا ہیں؟ تو کہا جی بات اتنی ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے میل نہیں ہے۔ تو بندہ شریعت مطہرہ پہ عمل پیرا ہو جائے تو وہ بھی روحانیت اسے بھی عطا ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو بڑے مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے انسان کو چھوٹی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ انسان کی فطرت کا جو میلان ہے وہ چھوٹی چیزوں کی طرف، مادی چیزوں کی طرف، فانی چیزوں کی طرف جو ہے وہ زیادہ ہے، اور جو اللہ کریم ہے وہ اس کے مقصد حیات میں اس کو بقا کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، ہمیشگی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ تو قرآن حکیم کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم مقصد حیات کی جو بنیادی چیزیں ان کی طرف متوجہ ہو کے چھوٹی چیزوں سے اعراض کریں؟ بہت اہم سوال ہے۔ ایک بات قبلہ کاری یونس صاحب نے جو بات کی ہے اس میں ایک پہلو تھوڑا سا دب گیا ہے، اسے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام دنیا کے خلاف نہیں ہے، دنیا کی حیثیت واضح کی ہے، یہ استعمال کی چیز ہے، اسے استعمال کرنا ہے۔ صحیح۔ جس طرح وہ بکری کا بچہ مرا ہوا تھا، اگر وہ زندہ ہوتا، ذبح ہو جاتا، استعمال ہو جاتا، اب وہ مر گیا ہے، وہ ختم ہو گیا۔ یہ حیثیت ہے دنیا کی۔ تو دنیا جو اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے اس میں آپ نے اسے استعمال کرنا ہے۔ صحیح۔ اور جو استعمال کرتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 17 مرتبہ اسے خرچ کر کے جنت کی بشارت لی ہے نا۔ سبحان تو دنیا بری نہیں ہے، مسلمانوں نے دنیا پر حکمرانی کر کے دکھائی ہے، نئی نئی انوینشنز کی ہیں، ایجادات کی ہیں، اور ربنا آتنا فی الدنیا، ولا تنسا نصیبک من بلکہ یہ راستہ بن جاتی ہے میرا خیال ہے مقصد حیات کو حاصل کرنے کے یہ سواری ہے، کو یہ سواری ہے، منزل نہیں ہے، سپورٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے جو آپ کا سوال ہے اس میں بڑی خوبصورت آیات ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ جو اللہ کی رضا ہے نا، یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ خود رب تعالیٰ نے فرما دیا۔ اب اس تک پہنچ کیوں نہیں پاتے، یہ ایک سوال ہے اہم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں 2 کیاریاں ہوں، ایک ہو پھولوں کی اور ایک ہو کانٹوں کی، وہ پھولوں والی کیاری کو پانی نہ دے اور کانٹوں والی کو دے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ پھول مرجھا جائیں گے، پودے جل جائیں گے اور جھاڑیاں جوان ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ تو بلا تمثیل اسی طرح کچھ جسم کے تقاضے ہیں، کچھ روح کے تقاضے ہیں۔ صحیح۔ ہم مادیت کے تقاضے تو پورے کرتے ہیں لیکن روح کے تقاضے پورے نہیں کرتے، وہ ویران پڑی ہوئی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مادیت حاوی ہو جاتی ہے۔ اور وہ غالب کا جو شعر ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ اپنی روح کو مطلوبہ غذا نہیں دیتا۔ اب روح کی غذا کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ ٹھیک۔ قد جاء یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور سبحان اللہ، وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ ہے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ تو ہمیں یہ قرآن کا جو کہ موضوع ہے تو اس مقصد حیات کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ وہ قرآن ہمیں دیتا ہے اور اس نے ہمیں بتایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اور جب یہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے اقبال کی زبان میں، نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، کہ تن آساں عرشیوں کو ذکر و تسبیح طواف اولا۔
کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور مقصد حیات پہ آج ہم قرآن حکیم کی روشنی میں بات کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا وقفہ ہے اور جب وقفے سے لوٹتے ہیں تو کامیابی اور ناکامی کا جو تصور ہے وہ قرآن حکیم ہمیں کیا دیتا ہے، اور ہر جو بے مقصد چیز ہے اس کو بیکار کہا گیا ہے، جس سے کوئی پازیٹیویٹی جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی، اس کو بیکار کہا گیا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا تصور کیا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام، اور آج قرآن حکیم کی روشنی میں ہم فلسفہ حیات، مقصد حیات، زندگی کس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، اس کی مختلف جہات پہ بات کر رہے ہیں۔ اور سر، قرآن حکیم جو ہے وہ زندگی کے کون کون سے اخلاقی اور ایمانی اصول بیان کرتا ہے جس کی روشنی میں اس زندگی کو گزارتے ہوئے کامیابی کے زینے طے کیے جا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ حضرت مجدد الف ثانی کے ایک مرید نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ جی۔ تو حضرت مجدد الف ثانی نے کہا، بیٹا میرے سامنے بیٹھو، اور نصیحت یہ فرمائی کہ کبھی بھی اللہ اور رسول بننے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ وہ حیران ہو گیا کہ شیخ یہ کون کرتا ہے کوشش کہ اللہ بننے کی یا رسول بننے کی، یہ آپ نے کیا بات فرما دی؟ کہا بیٹا یاد رکھنا، یہ صرف اللہ کو زیبا ہے کہ وہ جو چاہے وہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کبھی واہ تم واہ۔ یہ نہ سوچنا کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے، نہیں ہوگا۔ یہ صرف اللہ کو زیبا ہے، یہ اسی کا منصب ہے۔ اور اسی طرح یہ صرف رسول کا منصب ہے کہ جو ان کی مخالفت کرے گا وہ کافر ہوگا، یا جو ان کی رائے کو رد کرے گا وہ کافر ہوگا۔ کبھی بھی یہ گمان زندگی میں مت کرنا کہ میری رائے اکمل ہے، اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی، اس میں کجی نہیں ہو سکتی، اور وہ رد نہیں ہو سکتی۔ اگر تم یہ سوچو گے تو اپنے آپ کو رسول کے منصب پر بٹھاؤ اللہ گے، تو یہ نہ کبھی کرنا۔ واہ۔ جب انسان میں یہ دو صفات آ جائیں، اس کے روحانیت بھی ڈیولپ کرے گی، گرو کرے گی، اور روح کل کے ساتھ ایک کشش پیدا کرے گی۔ جب انسان اللہ کے سامنے اس کا محکوم اور غلام بن کر رہے گا اور یہ سوچے گا کہ میں غلام ہوں اللہ کا، میں بندہ ہوں، وہ اللہ کو ہی زیبا ہے کہ جو چاہے ہو جائے، میں نہیں ایسا سوچ سکتا کہ جو چاہوں وہ ہو جائے، اور یہ میری حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ میں جو چاہوں اس کو رد نہ کیا جائے۔ رد ہو سکتا ہے کیونکہ انسان ہے، اس میں غلطی اور کچھ ہو سکتی ہے۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں جناب، کامیابی اور ناکامی کا جو تصور کرتا ہوں حیات ہے قرآن کی روشنی میں؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب، جس طرح حضور قبلہ سیدی صاحب نے اور استاد محترم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو زندگی ہے اس کا جو مقصد حیات ہے قرآن نے بیان کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جہاں رب کائنات نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بھی کہا، وہاں یہ بھی تو کہا نا انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ وہاں پھر یہ بھی کہا گیا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ جو بندہ مومن ہے اس نے جان اور مال کے بدلے جنت کو خرید لیا۔ ٹھیک۔ سرکار دو عالم سے پوچھا گیا، کریم آقا نے خود بیان فرمایا کہ رب کائنات نے مجھ سے پوچھا ہے حبیب آپ نبی بادشاہ بننا پسند کریں گے یا نبی عبد بننا پسند کریں گے؟ تو آپ نے کہا میں نے نبی عبد بننا پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا کا مال جس طرح حضور قبلہ سیدی صاحب نے فرمایا اس کے ذریعے بھی جنت ملتی ہے، ٹھیک، لیکن اس کی جو طلب ہے نا زیادہ، وہ بڑی خطرناک ہے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جناب وہ کہیں گے یہ کیوں چلے گئے؟ ان کے جسموں کو کاٹ دیا گیا کینچیوں سے، جناب وہ اللہ کی راہ میں قربان ہوئے، ان کے پاس دنیا کا مال بھی کم تھا۔ ٹھیک۔ تو وہ بندے کہیں گے کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا، ہمارے جسموں کو کاٹ دیا جاتا۔ اور جن کے پاس دنیا میں مال کم ہوتا ہے نا، مال کم ہوتا ہے، تو رب کائنات قیامت کے دن پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اے بندے کل تو کم مال پہ راضی رہا تھا دنیا میں، آج تیرے کم مال آ گئے میں بھی راضی ہو گیا۔ اللہ تو اصل کی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ جو حضور سیدی صاحب نے فرمایا سب سے بڑی دولت اس کائنات میں کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے۔ اور اللہ کی رضا کی بابت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا مالک تیری رضا ہے کیا؟ فرمایا موسیٰ میری رضا یہ ہے کلیم اللہ کہ جو میری رضا پہ راضی ہو جائے، یہ بڑا پیغام ہے، جو میری رضا پہ راضی ہو جائے۔ جب بندہ اس کی رضا پہ راضی ہو جائے تو پھر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح قبلہ استاد محترم نے فرمایا نا کہ بندہ جب طلب کرتا ہے، بار بار طلب کرتا ہے،
تو پھر رب کائنات وہ اپنی خواہش کے تحت ہوتا وہی ہے جو اللہ کرتا ہے. تو بندہ اپنی طلب نہ کرے, اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے تو اس نے زندگی کا مقصد پا لیا. کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا جو ساری ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کو کنکلوڈ کریں, اور مقصد حیات پہ کوئی شخص کھڑا ہونا چاہے اور اس راستے پہ چلنا چاہے تو کیا میسج؟ دیکھیں جی, قرآن پاک میں تو پورے کے پورے روڈ میپ جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں مختلف انداز میں. ٹھیک. ہمارا مقصد چونکہ یہ ہے کہ قرآن اور مقصد حیات ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. جی. تو سورہ مومنون کی وہ ابتدائی جو آیات ہیں وہ میں صفات عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المومنون, کہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے وہ لوگ جن کے دل میں ایمان کی نعمت ہے. لیکن ہیں کون, کیسے کامیاب ہوئے, ان کی کچھ صفات ہیں. پہلی صفت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. سبحان اللہ. خشوع. خشوع کیا ہوتا ہے کہ صرف جسم نہ جھکے, جسم کا جھکنا خضوع ہے, دل کا جھکنا خشوع ہے. تو جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں, یعنی ان کا دل اور دماغ بھی رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے, تو وہ کامیاب ہیں. دوسری صفت بیان کی, لغو چیزوں سے وہ اعراض کرتے ہیں. تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں. چوتھی صفت ہے کہ وہ اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتے ہیں. صحیح. اور پانچویں اور چھٹی صفت ہے کہ اپنی امانتوں اور عہد کی حفاظت کرتے ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ پھر فرمایا, وہاں خشوع تھا, تو جو خشوع کی نعمت ہے وہ ایک نماز میں نہیں ہونی چاہیے, پھر مسلسل ہونی چاہیے. یہ ساری صفات بیان کر کے پھر اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم الوارثون, یہ ہیں حقیقی وارث, الذین یارثون الفردوس, جو فردوس کے وارث ہوں گے جنت, اور ہم فیہا خالدون. یہ ہمارا روڈ میپ ہے. ان صفات کو اگر ہم اپنا لیں تو پھر مقصد حیات بھی مل گیا اور رب بھی راضی ہو. کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب, سر آپ کی تشریف آوری کا. جناب قاری محمد یونس قادری صاحب آج امامہ شریف, بڑا اچھا آپ کو لگ رہا ہے, اور مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ اچھے لگ رہے ہیں آپ, ماشاء اللہ. بہت شکریہ آپ کا. جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. جناب حافظ غلام عباس صاحب, آپ کا بہت شکریہ. کلام ہم آپ سے لیتے ہیں آخر میں, اور سلسلہ انتخاب کلام میں آج اساتذہ تشریف فرما ہیں, تو پھر میں اپنے مخدوم و محترم جن کی تربیت اور جن کی دعاؤں سے اللہ نے آج اس مقام تک پہنچایا, حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی نعت کے چند اشعار پیش کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں کہ دلوں کی تہ میں پوشیدہ محبت دیکھنے والا, دلوں کی تہ میں پوشیدہ محبت دیکھنے والا, وہ محبوب خدا جذبوں کی وسعت دیکھنے والا, وہ محبوب خدا جذبوں کی وسعت دیکھنے والا, وہی ہے سننے والا ان کہے الفاظ چاہت کے, وہی ہے سننے والا ان کہے الفاظ چاہت کے, وہی ہے ان لکھے حرف ارادت دیکھنے والا, وہی ہے ان لکھے حرف ارادت دیکھنے والا. ہوا ہے کون جز مولائے سلمان و بلال اب تک, ہوا ہے کون جز مولائے سلمان و بلال اب تک, بجائے حسن صورت نور سیرت دیکھنے والا, بجائے حسن صورت نور سیرت دیکھنے والا, مکانوں لا مکان کی شوکتیں زیر قدم اس کے, وہ موجود و عدم کی ہر ولایت دیکھنے والا, نہ جھپکی آنکھ جس کی روبروے جلوہ باری, سرے قوسین ذات رب عزت دیکھنے والا, اور شبستان حرا کیوں کر نہ بنتا مرکز عرفان, کہ ہے پہلے پہل نور نبوت دیکھنے والا. رسول اللہ کی الفت سے ہر دل میں اجالا ہے, زمانے میں ہے یہ رنگ عقیدت دیکھنے والا, اور دلوں کی تہ میں پوشیدہ محبت دیکھنے والا, وہ محبوب خدا جذبوں کی وسعت دیکھنے والا. اور ایک شعر ڈائریکٹر صاحب کی فرمائش ہے, دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہوا ہے کون جز مولائے سلمان و بلال اب تک, ہوا ہے کون جز مولائے سلمان و بلال اب تک, بجائے حسن صورت نور سیرت دیکھنے والا, بجائے حسن صورت نور سیرت دیکھنے والا. اللہ کریم حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. کلام شامل کرتے ہیں جناب حافظ غلام عباس تشریف فرما. وہ سوے
لال زار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں اس کلی کا گدھا ہوں میں جس میں اس کلی کا گدھا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار دیتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ارے پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا رضا ارے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں
پھرتے ہیں وہ سوے لال زار پھرتے ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان